अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इसराइल को यह बहुत उम्मीद थी कि अमेरिका बहुत जल्द इस जंग को ज्वाइन करेगा, इसराइल की मदद करेगा और ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसराइल को मज़ीद 2 हफ्ते तक ये फेंटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि वो सोचने के लिए 2 हफ्ते का वक्त लेंगे। 2 हफ्ते के बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने इस जंग को ज्वाइन करना है या नहीं करना। दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के ऊपर एक और हमला किया है, उसकी तस्वीर और वीडियोस आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान की फौज के एक अहम तरीन जनरल ने मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया है और बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान के अंदर से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, और यह खबर है खैबर पख्तूनख्वा से। वहां की असेंबली को तोड़ने का अंदिया दे दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो लड़ाई है ईरान और इसराइल के दरमियान, इस जंग का नतीजा जो भी निकले, लेकिन ईरान ने जो कर दिखाया है, जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है, तगड़ा जवाब दिया है, इसकी उम्मीद ना अमेरिका को थी, ना इसके बारे में इसराइल ने सोचा था, और ना ही मुस्लिम दुनिया के वहमो गमान के अंदर था कि ईरान इतने तगड़े तरीके से सरप्राइज दे सकता है। लेकिन अब यह सरप्राइज दे दिया गया है। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त ईरानी कौम की नफ्सियात क्या है और इसराइली कौम की नफ्सियात क्या है। ये सबसे पहले नंबर पे ये वीडियो आप देखें। ये तेहरान की वीडियो है, जहां पर लोग सड़कों के ऊपर बाहर निकलकर जश्न मना रहे। क्यों मना रहे? उनको पता है कि हमने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनको पता है कि हमने इसराइल का घमंड तोड़ दिया है। उनको पता है कि हमारे मुल्क ने, हमारी कौम ने, हमारी फोर्सेस ने और हमारे मिसाइलों ने इसराइल के आयरन डोम का सत्यानाश करके रख दिया है। अब वो रोकने के काबिल नहीं रहा, इसलिए लोग बाहर निकले हुए और बाहर निकलकर ये जश्न मना रहे हैं। ईरान की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है कि किस तरीके से उन्होंने इसराइल के एक ड्रोन को निशाना बनाया और उसको तबाह किया। यह वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसको जरा आप गौर से देखिएगा। यह वीडियो अल जजीरा ने जारी की है और दिन की रोशनी में ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया वो इस तरीके से किया। यह आप अंदाजा लगा लें। इसराइल पूरी दुनिया के अंदर यह कहता था कि भाई कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिथ टूटी है। और जो ताज़ा तरीन हमला ईरान की जानिब से किया गया है, उसकी तस्वीर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये ताज़ा तस्वीर है और तबाही के बाद के मंजर है। ये आपके सामने है। कुछ और तस्वीर भी रखता हूं आपके सामने, ये आप देख लें। ये काफ़ी ज़्यादा तस्वीर, ये इसराइल के मनाजर है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान इसराइल के साथ ये कर गुजरेगा, लेकिन अब ईरान ने ये कर दिया है। अब जरा आगे आ जाए। अमेरिकी मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने मंसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है कि क्या उन्होंने मंसूबा बनाया, किस तरीके से उन्होंने जंग को ज्वाइन करना है, किस तरीके से हमला करना है। उन्होंने कहा कि जो आखिरी फैसला है उसको रोका हुआ है, यानी कि जो गो हेड देना है कि जाएं और जाकर अटैक करें। जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप जरा अपना दिमाग ठंडा रखें। उन्होंने कहा कि ठंडे दिमाग से जरा सोचें, अगर आप भी जाकर जंग को ज्वाइन करेंगे तो वो चाइना ने और रशिया ने हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना, वो भी आएंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे, तो फिर उनको जवाब किस तरीके से देना है। चाइना बिल्कुल करीब है, रशिया बिल्कुल करीब है, अमेरिका बहुत दूर है। आपके बहरी अड्डों का वो सत्यानाश कर देंगे, आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। आगे आ जाए। अमेरिका व्हाइट हाउस के अंदर जो तर्जमान है व्हाइट हाउस की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम है कि 2 हफ्तों के अंदर हम ये फैसला करेंगे कि हमने इस जंग के अंदर शामिल होना है या नहीं होना। यानी कि 2 हफ्ते तक अमेरिका ने इसराइल को ईरान के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया कि फेंटी पड़ती है तो पड़ती रहे। इसराइल चीखे मार रहा है, हमें जो है आओ हमारी मदद करो, ईरान के ऊपर हमला करो। लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि नहीं भाई, 2 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा, वो जो तर्जमान थी खातून, कि वो ईरान के पास कोई है कुछ जो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्या वो एटम बम उन्होंने बना लिया? उन्होंने कहा जी ईरान के पास कभी भी
ایٹم بم نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایٹم بم بنانے کے قریب تھے. جب تھا ہی نہیں ان کے پاس اور وہ قریب بھی نہیں تھے تو پھر آپ اسرائیل سے پوچھیں کہ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا, اسرائیل نے اس لیے حملہ کیا کہ بھائی ایران جوہری طاقت بننے کے قریب ہے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے حملہ کیوں کیا. 2 نمبری تو پھر اسرائیل نے کی ہے. اور اقوام متحدہ کے جو جوہری توانائی ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کی کسی منظم کوشش کے کوئی شواہد نہیں ملے. تو پھر اسرائیل بدماشی کیوں کر رہا تھا؟ بہرحال ان کی بدماشی کا جو جواب ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو مل گیا ہے. امریکی اخبار نے ایک اور دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھایا گیا تو وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی جانب ممکنہ طور پر بڑھ سکتا ہے. تیاریاں ایران کی مکمل, انہوں نے ٹیسٹ کرنا اور اعلان کرنا ہے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے پراپر منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے کب کرنا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, ایک دھمکی پیوٹن نے دی تھی اور ایک دھمکی چائنا کے صدر نے دی تھی, اور امریکہ 2 ہفتے کے لیے پیچھے ٹرمپ صاحب کرسی پہ آرام سے بیٹھ گئے کہ 2 ہفتے ذرا مجھے سوچنے دیں. اب ان 2 ہفتوں کے اندر ہوگا کیا؟ ان 2 ہفتوں کے اندر ایران اور اسرائیل کی صلح کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, ڈیل کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے, سیز فائر ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے. کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ کے اندر شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو جو رگڑا اس مرتبہ امریکہ کو لگنا ہے وہ بھی دنیا کے اندر ایک تاریخ ہوگی, اور دنیا ایسے ایسے نظارے دیکھے گی کہ جو پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے. میں ایک ویڈیو ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کس طرح کے نظارے دیکھ رہے ہیں. ایک خبر اور ہے, یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی, انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہم ہائی لیول کے اوپر جا کر رشیا سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ کل ہی صدر پیوٹن نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی فرنٹس ہیں یوکرین کے اندر ہم ان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم یوکرین کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فوجی دستے اپنے ملک کے اندر رکھے, وہ ہمارے لیے خطرہ ہیں. تو اب وہ بھی لائن کے اوپر آگے. پاکستان کے جانب سے بھی ایک اہم ترین بیان دیا گیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ایران نے اب تک دفاعی امداد کی درخواست نہیں کی ہے. یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے پاگل پن کا خاتمہ چاہتا ہے. یہ پاکستان کی جانب سے بہت اچھا بیان دیا گیا. صدر پیوٹن نے ایک اور اعلان کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے تمام روسی جوہری ماہرین ایران کے اندر ہی ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. یہ سب سے بڑی تکلیف امریکہ کو کہ بھئی ایران اکیلا نہیں ہے, ان کے ساتھ چینی بھی ہیں اور ان کے ساتھ روسی بھی ہیں جو اس سارے کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر کا بھی ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بنکر جو زیر زمین ہیں اور تمہاری پناہ گاہیں جو زیر زمین تم نے بنا رکھی ہیں وہ تمہارا نیا گھر ہے. یہ اسرائیل کو کہا گیا کہ تم نے انہی بنکروں کے اندر رہنا ہے, انہی پناہ گاہوں کے اندر رہنا ہے, وہیں پر تم رہو گے, اگر تم باہر نکلو گے تو تمہارے لیے موت ہے. یہ واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. اب ذرا آ جائیں, ایران کے ایک میجر جنرل ہیں محسن رضائی, انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایران نے مارچ میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی, اس کے بعد ہم نے اپنے میزائل اور سائبر صلاحیتوں میں 5 سے 6 گنا اضافہ کیا ہے. انہوں نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ دشمن سمجھتا ہے کہ ہماری جوہری تنصیبات تباہ کر دی گئیں, لیکن ہم پہلے ہی وہاں پر موجود تمام مواد منتقل کر چکے تھے, وہ سب اب ہمارے قبضے کے اندر ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ جن فیکٹریوں کے اندر ہم نیوکلیئر آلات بناتے تھے وہ اب بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارے سائنسدان اب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے اپنی میزائل صلاحیتوں اور کچھ باقی طاقتوں کو بڑھایا ہے. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے ہٹیں. انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے اپنی زمینی, بحری اور تیل کی طاقت یا آبنائے ہرمز کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا, اور نہ ہی دیگر ممالک میں موجود اپنے اتحادیوں کو متحرک کیا ہے. ہمارے اتحادیوں نے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست دی ہے, لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے, غور سے سنیں. انہوں نے کہا جی ابھی تک نہ تو ہم نے اپنی زمینی راستے استعمال کیے ہیں, نہ بحری استعمال کیے ہیں, اور نہ تیل کی طاقت کو استعمال کیا, اور نہ ہی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی آپشن کو استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مختلف ممالک کے اندر اتحادی ہیں ان کو بھی ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا. ہمارے اتحادی ہمیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, ابھی نہیں, ابھی آپ کی ضرورت نہیں. یہی بات کی نا پیوٹن نے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایران کو, ایران کہہ رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ جواب دے رہے ہیں. اسرائیل کے اندر ایک حملہ ہوا ہے, بڑا حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے. ان کا ایک ہسپتال تھا اور ہسپتال کے نیچے
ایک ملٹری بیس تھی بہت بڑی، یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل اب چیخ رہا، چیخے مارا پوری دنیا کے اندر، دیکھیں جی ہمارے ہسپتال کے اوپر حملہ کر دیا۔ پاکستان کے حامد میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے اس کے اوپر اپنے شو میں، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی آج کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آج شور مچا رہے ہیں، اسرائیل آج شور مچا رہا ہے کہ ایران نے ایک ہاسپٹل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور جنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مئی 2025 کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کے مطابق اسرائیل نے صرف پچھلے 2 سال میں غزہ کے مختلف ہسپتالوں پر 697 حملے کیے ہیں۔ اندازہ لگائیں ان دگڑ دلوں کا کہ 697 حملے انہوں نے خود کیے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اپنے اوپر ایک حملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کی چیخیں سنائی دے رہی۔ ابھی تو دعائیں تو ہماری یہ ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی دعائیں ہیں کہ ان کی چیخیں اور بلند ہوں اور دنیا ان کی دیکھے کہ ان کے ساتھ ہوتا کہ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھگتنا ضرور ہے، ضرور یہ بھگتیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتا، ظالم کا انجام دنیا کے اندر لوگ ضرور دیکھتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس مرضی ظالم کو دیکھ لیں، اس کا انجام دنیا نے ضرور دیکھا ہے۔ نیتنیاہو صاحب بھی ڈائریکٹلی چیخیں مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت نقصان ہو چکا ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، جا کر وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک آپ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ایرانی میزائل فضاؤں کے اندر ہیں، اسرائیل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جن ممالک کے اوپر سے جا رہے ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں۔ ان مسلمان ممالک کی عوام جشن منا رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے کہ بھائی ایران جو ہے وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ مسلمان ممالک کی عوام تو ایران کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے صرف ابھی تک بیانات ایران کے ساتھ ہیں۔ وقت پڑا تو دیکھتے ہیں کہ کون کون ایران کی مدد کرے گا، کیونکہ ایران نے خود آفیشلی کہہ دیا ہے کہ ابھی تک ہم نے کسی کو مدد کے لیے نہیں کہا، تو جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ایک اور اہم ترین انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران کے پاس ٹوٹل اس وقت اگر بات کی جائے تو 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ بیلسٹک میزائل ان کے پاس موجود ہیں، 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اور اگر روزانہ وہ 300 ساڑھے 300 میزائل اسرائیل کے اوپر پھینکے تو اگلے 2 سال تک میزائل پھینک سکتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری کی ساری صورتحال۔ اب ذرا آگے آ جائیں، ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کسی بھی کوئی بھی ایسا مسلمان جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایران کے ایک فوجی افسر جن کا نام حاجی زادے ہے، امیر علی حاجی زادے، ان سے کہا گیا کہ آپ کو اسرائیل نے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم مچھلی کو پانی میں جانے سے ڈراتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 40 سال سے باوضو ہو کر شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے مالک نے، اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتے، یہ زندہ رہتے ہیں، ان کو ایک خصوصی زندگی عطا کی جاتی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ اسی لیے شہداء کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ لوگ اس لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ موت تو آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے لوگ دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں شہادت نصیب ہو۔ اس لیے جن گھروں کے اندر شہید بچے ہیں، جن خاندانوں کے اندر شہید بچے ہیں، امت مسلمہ کے اندر، وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم شہداء کے وارث ہیں۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے اندر ایک انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرواتے تو بجٹ پاس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے کوئی سازش کی، کوئی ایمرجنسی لگائی تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور اس کے بعد نہ وفاق کا بجٹ پاس ہونے دیں گے اور نہ باقی صوبوں کا بجٹ پاس ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو بھی کہا ہے کہ آپ نے کل اجلاس کے اندر ووٹ نہیں دینا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے طاقت دی ہے، میں کسی بھی وقت یہ اسمبلی توڑ سکتا ہوں، لیکن ایک سازش کے تحت جو تم ڈسکوالیفائی مجھے کرنا چاہتے ہو سن لو، قومی اسمبلی کا بجٹ بھی پاس ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور نکل کر بھرپور جواب دیں گے۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کی ہے جی، انہوں نے کہا جی مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ عاصم منیر کے ٹرمپ کے ساتھ لنچ پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایوب، ضیاء اور مشرف کو سپورٹ کیا تھا اور ہم نے بھاری قیمت ادا کی تھی، اس لنچ کی بھی قیمت ہوگی۔
ابھی سے ہی 2030 کی باتیں کرنا شروع کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ لنچ بالکل بھی فری نہیں ہے. آگے آ جائیں جی. شاکر محمود عوان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی میری آنکھوں کے سامنے کوٹ لکھپت جیل کے اندر ایک پولیس افسر جو گواہ کے طور پر آئے تھے، وہ اعجاز چودھری کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ چودھری صاحب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، میرے لیے معافی کی دعا کر دیجئے گا، میں آپ لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر آیا ہوں. یہ 9 مئی کے مقدمات کا حال ہے اڈیالہ جیل کے اندر. اور کہا یہ جاتا رہا کہ بھائی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی امیر تو باہر چلا جاتا ہے، غریب علاج کے بغیر تڑپتا تڑپتا جان دے دیتا. بالکل ایسی بات. امیروں کو تو کمرے میں درد ہو ٹھک لندن، امیروں کی آنکھوں میں کچھ ہوا پکڑا جہاز سیدھا لندن، امریکہ، یورپ. یہ تو ہم دیکھتے ہیں. ایون کہ مریم نواز صاحبہ کے چچا، ان کے والد، ان کے خاندان کے دوسرے لوگ، کچھ بھی ہوتا ہے چیک اپ لندن سے ہوتا. بھائی یہ سارا کچھ تو واقعی غریب عوام کے لیے، غریب عوام یہاں پر تڑپتی ہے، ان کے لیے مسئلے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کو سائرہ بانو نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ امیر تو باہر چلا جاتا ہے، غریب علاج کے بغیر تڑپتا تڑپتا جان دیتا ہے، تو سائرہ بانو نے کہا کہ ابو کے لیے ایسا نہیں کہتے. یہ انہوں نے ان کو جواب دیا. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے 24 کروڑ عوام پائندہ باد.